औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं तक़ी बाकरी आपका मेज़बान आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ OCN TV चैनल के प्रोग्राम तफसीर कुरान में। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में आप समाअत फरमाएंगे सूरह बक़रा की मशहूर आयत 201 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार की तफसीर। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगा बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में क़ुरान मजीद की एक मशहूर आयत लेकर हाज़िर हैं और उसकी तशरीहात आपके सामने पेश की जाएगी। एक वो आयत है जो आम तौर से आप हज़रात नमाज़ों में पढ़ते हैं और आम तौर से क़ुनूत में उसको ज़रूर पढ़ते हैं। वो आयत है सूरह बक़रा की आयत नंबर 201। रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये सूरह बक़रा की आयत नंबर 201 है। मैं ये जो आयतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि हमें कम से कम ये इत्तला होनी चाहिए कि हम जो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे हैं, और बच्चों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कुरान में आयतें कहाँ हैं, इसका पस मंज़र क्या है, इसके मानी मतलब क्या है, उसकी तशरीहात क्या हैं। कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें हैं जो बेउनवान दुआ हैं। अंबिया की दुआ अल्लाह ताला ने वहाँ के ऊपर उसको बयान किया है, कोड किया है। चुनांचे कुछ आयतें हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आपको बयान करेंगे और पेश करेंगे, और वो आयतें जो रब्बना से शुरू होती हैं। अमूमन वो आयतें दुआ के लिए हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो कभी एक मुसलसल सीरीज़ अल्लाह की किताब क़ुरान मजीद से वो आयतें जो रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बना, और बहुत ही पुरमाना और बहुत ही इरफान भरी वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया की ज़बान से कोट किया है। उन्हीं में से एक दुआ ये भी है जो हम पढ़ते हैं नमाज में, नमाज के क़ुनूत में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मिनहुम मन यक़ूल, कुछ लोग ऐसे हैं, अलबत्ता जनाब इब्राहीम की तरफ से ये दुआ नक़ल हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, खुदावंदा मुझे दुनिया में हसना अता फरमा, और फिल आखिरत हसना, और आखिरत में हसना अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और मुझे जहन्नम के आग से नजात अता फरमा। इस आयत से पहले वाली जो आयत है उसमें ये कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ दुनिया तलब करते हैं, अल्लाह से सिर्फ दुनिया चाहते हैं। जो लोग दुनिया चाहते हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया ज़ूद गुज़र है, दुनिया बहुत तेज़ी से गुज़र जाने वाली है और ख़त्म हो जाने वाली है। अगर वो सिर्फ दुनिया की नेमतें चाहते हैं, अगर वो सिर्फ दुनिया की नेकियां चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है हम उनको देंगे। मन अरादत दुनिया नोतेहा, खुदावंद ने फरमाता है जो दुनिया चाहता है हम इसको दुनिया देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
کہ جو دنیا میں بھی نیکی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی نیکی چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا سے باہر نہیں نکل پاتے، بہت سے افراد ہیں جن کی فکریں اس دنیا سے آگے نہیں بڑھتی۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مادی چیزوں کو مانگ کے اپنی دعا کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اقتدار مانگتے ہیں، شہرت مانگتے ہیں، گھر، گاڑی، بنگلہ، مقدمہ، شادی، بیاہ، دنیا کی چیزیں، وہ تمام چیزیں دنیا کی ہیں، اس کو مانگ کے دنیا کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا لیکن وہ لوگ کہ جو واقعاً مومن ہیں، روایت کے جملے سنیں گے آپ، روایت میں ہے کہ المومن کیس، مومن زیرک اور چالاک ہوتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں فنا ہو جانے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ مال، یہ دولت یہیں رہ جانے والا ہے، اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور بھی ہے کہ جو دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا جب مومن دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو آخرت کو بھی اپنی دعاؤں میں نہیں فراموش کرتا۔ چنانچہ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے معبود چونکہ دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے ساتھ رہنا ہے، لہذا وہ اس دنیا میں بھی نیکی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی نیکی کی اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حسنہ کے طالب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی رہیں حسنہ کے ساتھ رہیں۔ ابھی انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں آپ کے سامنے حسنہ کیا ہے۔ حسنہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایک عقل مند اور ایک زیرک اور ایک چالاک انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو طلب کرے جو اس کے ہمیشہ کام آنے والی ہو۔ دنیا کی چیزیں، بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعاً ایسے ہیں جو دنیا طلب کرتے ہیں اور آخرت بھی طلب کرتے ہیں، جب ان کو دنیا ملتی ہے تو اسی دنیا کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو بنا لیتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ گفتگو ہو تو یہ بات طے ہوگی کہ مالدار ہونا کیسی بات ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالدار ہونا، اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ غریب الوطنی بھی وطن میں ہے، لیکن اگر انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو انسان اپنے وطن میں بھی کیا ہے؟ غریب الوطن ہے۔ لہذا دولت کہ گفتگو پوری طولانی گفتگو ہے، دولت ہونی چاہیے لیکن وہ دولت نہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کر دے، ایسی دولت نہیں جو انسان کو آخرت بھلا دے، وہ دولت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اس آخرت کو کمائے۔ لہذا جو لوگ مومن ہیں وہ دعا کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں حسنہ سے مراد خدا کی خوشنودی ہے اور جنت ہے، اور دنیا میں خوش اخلاقی ہے۔ تین چیزیں والا فرماتے ہیں، اللہ کی رضا، جنت اور دنیا میں خوش اخلاقی۔ اگر صرف اسی مولا کے جملے کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں درکار ہیں کہ سب سے اہم چیز دنیا کے اندر خوش اخلاقی ہے۔ خوش اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا، اپنے گھر میں، اپنے اعزاء قربا میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، جاننے والوں میں، مومنین میں، سب کے درمیان انسان کو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے۔ چنانچہ روایات بہت کثرت سے اس سلسلے کی ہیں کہ اچھے اخلاق کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس بات کو بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ دنیا کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے، دنیا کے حسنات میں سے ایک حسنہ کیا ہے؟ دنیا کے حسنہ میں سے ایک حسنہ اچھا اخلاق ہے۔ جس کے پاس اچھا اخلاق ہے اس کے پاس دنیا کا حسنہ موجود ہے، اور جس نے اس دنیا سے آخرت کما لی، اس دنیا سے عبادت کر کے، اطاعت کر کے، صحیح عقیدہ، صحیح عمل کے ذریعے سے جنت کو پا لیا، اس نے آخرت کے حسنے کو بھی پا لیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اچھا اخلاق دنیا کا حسنہ، جنت اور اللہ کی رضا آخرت کا حسنہ۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، تندروی نہیں کرنی چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے طغا کیا ہے، سرکشی کی ہے، اللہ کے مقابلے میں خود کو خدا کہتا ہے۔ جاؤ، موسیٰ کو بھیجتا ہے کس کے پاس؟
فرعون کے پاس، اور کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے موسیٰ فرعون سے ذرا نرم لہجے میں بات کرنا۔ اللہ اکبر! وقت کے نبی کو، اولو العزم پیغمبر کو حکم ہے کہ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرو۔ ہم لوگ ذرا سی بات پہ ہوتی ہے اور بات پہ ہم لوگ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، برا بھلا کہنے پہ اتر آتے ہیں۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو اچھا۔ پیغمبر اسلام مکارم اخلاق کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ اخلاق پیغمبر، اب چونکہ میرا یہاں پہ موضوع نہیں ہے، ہمارے اخلاق پیغمبر کو دیکھیے، مولا علی کے اخلاق کو دیکھیے، انبیاء کے اخلاق کو دیکھیے، ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے، ہمارے علماء کے اخلاق کو دیکھیے۔ لہذا جس کو اخلاق اچھا مل گیا اس کو دنیا کی نیکی اور دنیا کا حسنہ میسر ہو گیا۔ حسنہ کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے۔ حسنہ یعنی نیکی۔ مفہوم عام میں ہر نیکی کو حسنہ کہتے ہیں، مادی ہو یا معنوی۔ آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں، کسی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کسی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، مال سے، دولت سے، کہتے ہیں نا کہ دامے درمے سخنے قدمے، جیسے بھی آپ مدد کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے۔ روایات کے جملے یہ ہیں کہ حتیٰ کہ روڈ پر پڑے ہوئے ایک پتھر کو یہ سوچ کے کہیں کوئی اس میں پھنس کے گر نہ جائے کنارے کر دینا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لہذا انسان کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، شاید اللہ کی رضا اسی نیکی میں ہو۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ تو عام طور سے حسنہ جو ہے وہ ہر نیکی کو حسنہ کہتے ہیں۔ آپ جو نیکی بھی کریں گے، حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا خیال کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ قرآن میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی دیے جانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم اس کا 10 گنا دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، لیکن جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک برائی کے بدلے ایک ہی برائی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حسنہ، ایک حسنہ کے مقابلے میں 10 حسنہ آپ کو دینے کو تیار ہے۔ ہمارے پاس عام طور سے فیسٹیول کے اوپر، مثلا اب تو اس سال کا لاک ڈاؤن ہے، ورنہ فیسٹیول ہوتا ہے، عید کی سیل الگ ہوتی ہے، دیوالی کی سیل الگ ہوتی ہے، دشہرے کی سیل الگ ہوتی ہے، سیل لگتی ہے اور سیل میں چھوٹ ملتی ہے 20%، 30%، 40%، 50%، اور لوگ لوٹ لیتے ہیں کہ ایک چیز آدھے دام پہ مل رہی ہے، 50% چھوٹ ہے اور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پرسنٹ کی بات نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو اس کا 10 گنا دے گا۔ اللہ 10 گنا دینے کو تیار ہے۔ ہم اگر ایک نیکی کریں گے تو اللہ 10 گنا دینے کو تیار ہے، یعنی ایک بڑا آفر ہے یہ۔ آپ یاد رکھیے، یہ جو 1 کا 10 ہے یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ جمعے کے دن یضاعف فیہ الاعمال، جمعے کے دن اعمال کا بدلہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک دن میں، عام دنوں میں ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کو اس کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، لیکن اگر وہی نیکی آپ جمعے کے کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے اللہ اس کو یضاعف فیہ الاعمال، یعنی اس دن اس نیکی کا بدلہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ابھی گفتگو شاید ابھی آ جائے کہ زمان و مکان کے بدلنے سے بھی کیا ہے؟ نیکیوں کا حصہ بدل جاتا ہے۔ عام دنوں کی نیکی اور بات ہے، روز جمعہ کی نیکی اور بات ہے، ماہ مبارک رمضان کی نیکی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی بہت مشہور روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عام دنوں میں جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہی قرآن آپ ماہ مبارک رمضان میں پڑھیں تو ایک آیت ایکول ٹو ایک قرآن ہوتی ہے۔ آپ ایک آیت کا ثواب ماہ رمضان میں ایک قرآن، یعنی 6000 زیادہ آیتوں کا ثواب ہے۔ کتنا بڑھ گیا ثواب؟ ایک قرآن کی آیت کا پڑھنا حسنہ ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق حسنہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، بہار رمضان کا زمانہ ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ ہیں
جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، بہت سے اس لیے محروم ہیں کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بہت سے اس لیے محروم ہیں کہ پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہے قرآن پڑھنے کی۔ اے عزیز، ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے۔ یہ رمضان نکل گیا تو اگلے رمضان تک کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی اسی رمضان سے پہلے کتنے لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کو توفیق ماہ مبارک رمضان نہیں ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کا ہم 10 گنا دیں گے۔ آپ کسی کو اللہ کی راہ میں 10 روپے دیں گے، اللہ اس کو جب ثواب 100 روپے کا دے گا۔ آپ 100 روپے دیں گے، اللہ 1000 کا ثواب دینے کو تیار ہے آپ کو۔ کتنا بڑا آفر ہے یہ، لیکن بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں ایک روایت نقل کروں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار میں چلے جا رہے تھے۔ میں یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں بہت ہی سمپل ہوتی تھیں، بہت ہی سمپل۔ مولا علی اپنے زمانے کے خلیفہ ہیں علیہ السلام، اپنے زمانے کے خلیفہ وقت ہیں، عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، امام تو سب کے ہیں۔ جب آپ کو ظاہری خلافت ملی اس وقت کا واقعہ ہے۔ بازار میں جاتے ہیں اور اس دکان کو انتخاب کرتے ہیں جس دکان کا دکاندار آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ اتنی بڑی پرسنالٹی اور اتنے سمپل، اتنے سادہ رہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ چھٹے امام ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے ایک روٹی کی دکان سے ایک روٹی چرائی۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ مسلمانوں کے بازار میں چور بھی رہتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھتے رہے، نظر میں رکھا اس کو۔ کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ اس نے سیب کی بنڈی پر سے ایک سیب چرایا۔ آپ کو اور تعجب ہوا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا، کیا دیکھا کہ کچھ دور آگے جاتا ہے اور ایک غریب کو، ایک فقیر کو وہ ایک روٹی اور ایک سیب دے دیتا ہے۔ امام 2 قدم آگے بڑھے اور اس کو پکڑا، کہا میاں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تم نے ایک روٹی چرائی اور پھر ایک سیب چرایا اور لا کے اس فقیر کو دے دیا۔ تو پلٹ کے کہتا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا لگتا ہے۔ اچھا، جس کے گھر میں قرآن اترا ہو اس سے کہہ رہا ہے آپ نے لگتا ہے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا کون سا قرآن جو تم نے پڑھا ہے میں نے نہیں پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن پڑھیے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، لیکن اگر کوئی ایک برائی کرے گا تو اس کو صرف ایک برائی ملے گی۔ کہنے لگا میں نے ایک روٹی چرائی، ایک برائی، ایک سیب چرایا، ایک برائی، میں نے دونوں کو اللہ کے راہ میں صرف کر دیا، خیرات کر دیا۔ ایک سیب اور ایک روٹی کا خیرات کا ثواب کتنا ہوا؟ 20 ہوا، 10 روٹی کا اور 10 سیب کا، 20 ہم کو نیکی مل گئی، 2 چوری کا کم کر دیجئے، کتنا ہو گیا؟ 18 ہو گیا۔ ہمارا 18 کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام مسکرائے، فرمایا کہ یہ نیکی جو آپ 10 کہہ رہے ہو، یہ نیکی اس مال کے لیے ہے جو آپ اپنے مال سے، حلال مال سے اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ چوری کا مال خیرات کرنے پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ لہذا اے عزیز، آپ توجہ رکھیں کہ ہم جو مال خیرات کر رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کا حقوق ملے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس میں اہل بیت کا حق ملا ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ اس میں ہم نے لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، دوسرے کے حقوق ملے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حق ادا کرنے سے پہلے اگر اپنے مال سے خیرات بھی کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ وہ 18 کی بات کرتے ہو، ایک ثواب بھی اس کا نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو ایک نیکی کا بدلہ 10 دے گا۔ اور بعض دوسری آیتوں میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس سے اللہ اس کو اس سے بہتر اس کی جزا دے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نیکی سے مراد یہاں پر توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ نیکی ہے، یہ حسنہ ہے۔ ایمان، خدا اور رسول پر ایمان، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے۔ بعض لوگ
مفسرین کہتے ہیں یہاں پر حسنہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جس کو اس دنیا میں علی علیہ السلام کی ولایت نصیب ہو گئی، اس کو ساری دنیا کی نیکی نصیب ہو گئی. ایک اور یہ خاص حسنہ میں شمار ہوتا ہے. حسنہ خاص میں علی علیہ السلام کی ولایت شمار ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ولایت اہل بیت سے نوازا ہے. چنانچہ آپ پڑھیے سورہ شورى کی آیت نمبر 23، ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت مشہور ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آئے گی. کہہ دیے کہ ہم کو اہل بیت کی محبت کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنہ، نزد لہو حسنہ. جو اس اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ نیکی کا اضافہ کرے گا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. کہتے ہیں 4 چاند لگ جاتا ہے جب انسان اللہ رسول پر ایمان اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ نیکیوں کو انجام دیتا ہے، تو اس کی نیکیوں میں 4 چاند لگ جاتا ہے، پھر اس کے ثواب کی انتہا نہیں ہوتی ہے. اہل بیت کی محبت کے ساتھ نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری نیکیاں ہیں، دنیا میں بے پناہ نیکیاں ہیں، ہر طرح سے انسان نیکی کر سکتا ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، ہر طریقے سے نیکی کر سکتا ہے. لیکن مولا علی کا ایک جملہ تمام نیکیوں پر غالب ہے. میرے مولا فرماتے ہیں احسن الحسنات حبنا اہل البیت. امام فرماتے دنیا کی تمام نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی ہم اہل بیت کی محبت ہے، کہ جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے اس سے بڑی اور نیکی نہیں ہو سکتی. لہذا اس نیکی کے ساتھ پھر کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں، اور بہت سی روایتیں ہیں، میرا وقت ختم ہونے کو ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک حسنہ ہے. اس حسنہ کو حفاظت کیجیے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجیے جیسا قرآن کہتا ہے، جیسا اہل بیت کہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو خانوادے کے مسائل پر گفتگو ہو کہ ہمارے پاس خانوادے میں مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے. آج ہماری جو بڑی مشکلات ہیں وہ خانوادگی مسائل ہیں. انشاءاللہ کبھی اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. میں ایک اور روایت نقل کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ رزق کریم اس دنیا کی نیکی ہے اور آخرت کی جنت اس آخرت کی نیکی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ علم اور خالص عبادات یہ دنیا کی نیکیاں ہیں اور اس کے مقابلے میں ملنے والی جنت آخرت کی نیکی ہے. ایک اور روایت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قلب شاکر مل گیا، شکر کرنے والا قلب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. ہمارے بندوں میں شکور بندے بہت کم ہیں، شکران نعمت کرنے والے بندے بہت کم ہیں. پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس کو قلب شاکر مل گیا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا دل مل گیا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور جس کو ایسی زبان مل گئی جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے. قلب شاکر، لسان ذاکر، شکر کرنے والا دل اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان. وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، تیسری چیز جس کو مومنہ عورت مل گئی. کیا سب کافرہ خدا نخواستہ؟ نہیں، یہ سب خواتین ہماری مومنہ ہیں. لیکن یہاں پر مومنہ سے مراد پیغمبر اسلام کی وہ ایمان ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عمل میں پختگی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دینی تربیت کرتی ہے. ورنہ ہم تو سارے مومن ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم دین پر کتنا ہیں؟ جیسے جیسے انسان کو اللہ رسول اور اہل بیت پر یقین بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کا دل و دماغ اور ماحول مذہبی ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کے بچے بھی انشاءاللہ مذہبی ہوتے ہیں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں: قلباً شاکرا، شکر کرنے والا دل، لساناً ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، زوجۃ مومنہ، اور مومنہ، اور ایسی زوجہ مومنہ. اگلی صفت یہ ہے کہ جو اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اے عزیز، اب میرے پاس یہاں اس کا موضوع کا وقت نہیں ہے، ایسی
زوجہ تلاش کیجیے، اپنے بیٹوں کے لیے ایسی بہو تلاش کیجیے جو آپ کے بیٹے کی آخرت کی مددگار ہو، اس لیے کہ دنیا میں ممکن ہے بہو کمانے والی مل جائے، جاب کرنے والی بہو مل جائے، لیکن وہ جاب کرے گی، پیسہ کمائے گی، اس دنیا کے عیش آرام کو فراہم کرے گی، لیکن وہ عورت جو آپ کے بیٹے کی عاقبت کو بنا دے، جو آپ کے بیٹے کی آخرت کو جو ہمیشہ رہنے والی اس کو بنا دے، ہمارے اہل بیت اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کو ایسی زوجہ مل جائے جو اس کی دنیا اور آخرت کے امور میں اس کی مدد کرنے والی ہے، فقط اوتیا حسنۃ الدنیا والآخرہ، تو اس کو دنیا کی حسنہ بھی مل گیا اور آخرت کا حسنہ بھی مل گیا۔ لہذا اور یہی نہیں، پیغمبر آگے فرماتے ہیں یہی نہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کا حسنہ مل گیا، بلکہ وقع من عذاب النار، بلکہ وہ کیا ہے، وہ عذاب جہنم سے بھی محفوظ ہو گیا۔ بس یہ روایت پھر نقل کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو شکر کرنے والا دل، ذکر الہی کرنے والی زبان اور دنیا اور آخرت میں مددگار زوجہ مل جائے، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی نیکی۔ اب یہاں آیت پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کی تفسیر اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس کو یہ سب مل گیا اس کو دنیا کی نیکی مل گئی، آخرت کی نیکی مل گئی، اور وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، یہاں پہ ایک آیت اور بھی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، جس کو حسنے مل گئے بہت سی نیکیاں بہت سی برائیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ ایک الگ آیت ہے اور اس کی تفسیر بہت طولانی ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ ہماری بہت سی نیکیاں ہماری بہت سی برائیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں تاکہ کون سی نیکی کہاں کام آ جائے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں، شاید پہلے نقل کیا نہیں معلوم، یاد نہیں مجھے، کہ ایک عالم دین ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، اپنے کسی چاہنے والے کے خواب میں آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں عالم آخرت میں نجات کیسے ملی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایک دن کچھ لکھ رہا تھا اور میں نے قلم کو ڈبویا سیاہی میں اور ڈبو کو نکالا تو ایک مکھی آ کے سیاہی پہ بیٹھ گئی اور اس نے پانی پینا شروع کیا۔ میں رک گیا کہ یہ مکھی سیر ہو جائے تو میں اپنا کام آگے بڑھاؤں۔ جب مکھی سیر ہو کے چلی گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا۔ میرا اس مکھی کو سیر کرنا اتنا بڑا کارگر ہوا کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیے۔ لہذا اے عزیز، کسی نیکیوں کو بھی حقیر نہ سمجھیے، شاید اسی نیکی میں آپ کی اور ہماری مغفرت و خدا سے دعائیں پالنے والے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خداوندہ ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، اس آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ خداوندہ یہ ماہ مبارک ہے، تیرا مہینہ ہے، تیری برکتوں کا مہینہ ہے، تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، تیری ضیافت کا مہینہ ہے، تیری مغفرت کا مہینہ ہے۔ خداوندہ تجھے اس مہینے کی حرمت کا واسطہ، اس مہینے کے شہید مولا علی کی حرمت کا واسطہ، اس مہینے کے مولود امام حسن علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر، اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما اور ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی تفسیر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے۔ ہم تہ دل سے مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام سے ہم دستبستہ گزارش کرتے ہیں آپ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں۔ میں تقی باقری آپ سب سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان للہ۔